बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, आज 8 फरवरी है। इंतखाबात को गुजरे 1 साल गुजर गया है और आज उस मुनासिबत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम सया मना रही है। सवाबी में एक जलसा किया गया और जलसा पहले तो ओवरऑल मुल्क में होना था, लेकिन फिर सवाबी तक रहा, केपीके तक रहा और इल्जाम हुकूमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाया जा रहा है बड़े वाज़े तौर पर कि देखिए दफा 144 लगा देंगे तो उसके बाद फिर किधर से कौन सा जलसा, कौन से एहतजाज, कौन सी आवाज। ये सारी तरफ एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ जरा हम थोड़ा सा 1 साल का इहाता करते हैं। इस 1 साल में क्या हुआ। सबसे पहले आज के जलसे की, आज यौम सया की मुनासबत से हुकूमत का एक काउंटर वार आया। हुकूमत कहती है कि आप तो यौम सया मना रहे हैं, किस बात का मना रहे हैं, जबकि मुल्क और मईशत टेक ऑफ पोजीशन पर है। इसीलिए हुकूमत ने आज यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान किया था और आज मनाया भी गया। अब दोनों तरफ मैं आपको लेकर चलूंगी पूरे साल से कि असल में साल में हुआ क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस साल में कितने एहतजाज किए, जरा उसकी तरफ नजर डालते हैं। मार्च और अप्रैल लास्ट ईयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर आजादाना एहतजाज किए, जिनके अंदर कराची, लाहौर और रावलपिंडी भी शामिल थे। मुजाहरों के दौरान पुलिस से तसादुम हुआ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अक्सर औकात होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी भी वाकया हुई। 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा किया। तहरीक इंसाफ ये जलसा 5 मरतबा मनसूख कर चुकी थी, हर बार तारीख मिलती थी, उसके बाद फिर आगे कर दिया जाता था, और 8 सितंबर को यह हुआ, जिसकी वजह से क़यादत में इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आ गए कि जी इख्तलाफात हैं, इसीलिए हर बार तारीख दी जाती है। वो तारीख पे तारीख पे तारीख वाली जो डायलॉग है वो इधर सादिर आता था। फिर 21 सितंबर आता है। 21 सितंबर को तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर में जलसा करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल के नाम से इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान इसी जलसे के अंदर किया था। इस मौके पर बेलारूस के सदर का दौरा ऑलरेडी स्केड्यूल में था। फिर आगे बढ़ते हैं। एहतजाजों का सिलसिला कम नहीं होता। वफाकी दारुल हुकूमत को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाता है। अभी जलसा और एहतजाज होता नहीं है, लेकिन जो इस्लामाबाद है वो पहले कंटेनरिस्तान बनता हुआ नजर आता है। तहरीक इंसाफ पत्थर और पुरतशद्दुद मुजाहरे करती है और आगे से हुकूमत भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और पुलिस एहलकार, रेंजर्स भी शहीद होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे कारकुनान भी शहीद हुए हैं। तो ये वाली सूरत हाल अभी तक ये चल रही है। 8 फरवरी को, उसके बाद जरा हुकूमत की तरफ आते हैं कि 8 फरवरी को हुआ क्या। जब साल मुकम्मल हुआ तो 8 फरवरी को हुकूमत बनने के बाद 20 अक्टूबर को हुकूमत ने सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट इस साल की जो कानून साजी के एतबार से अगर कोई न्यूज बनी वो थी 26वीं आईनी तरमीम। वो 26वीं आईनी तरमीम पास करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त आता है। 6 अगस्त को कसरत राय से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर हो जाता है और सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम के अलावा 50 बिल मंजूर किए जाते हैं। 29 अप्रैल की तरफ आते हैं। इसको टैक्स कवानीन के अंदर तरमीम की जाती है। तरमीमी बिल को मंजूर किया जाता है और बिल के अंदर नॉन फाइलर्स के ऊपर शिकंजा सख्त करने के लिए कवानीन आगे लेकर जाया जाता है, पाबंदियां लग जाती हैं अच्छी खासी। 5 नवंबर को फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का बिल मंजूर होता है। शंघाई ताउन तंजीम का मामला आता है। फिर ये यहाँ तक कानून साजी हो गई। अब ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट था जो पाकिस्तान में हुआ, वो था एससीओ का इवेंट। पाकिस्तान को लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, सिक्योरिटी खराब है, ये है, वो है। एससीओ का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट इस साल में हुआ। एससीओ सरबराही इजलास था, इस्लामाबाद के अंदर हुआ, जो कि 1988 के बाद पाकिस्तान ने एक अहम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। अच्छा, माशी एतबार से आ जाते हैं जरा। मैंने कल फिच की रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी। इसके अंदर उन्होंने एतराफ किए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो जरा बेहतरी की तरफ जा रही है। शरह सूद 24% से 12% के ऊपर लाने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के अंदर कमी आ रही है, और ये इन्फ्लेशन के अंदर कमी इस तरह से हमें नजर आती है कि औसत महंगाई जो जून के अंदर, यानी एवरेज इन्फ्लेशन जून में 24% थी और अब जो है वो 2% है। तो एक तरफ एहतजाज है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कॉल और वापस लेना है, तीसरी तरफ हुकूमत के दावे हैं कि हम इस टाइम पर इकोनॉमिकली स्टेबल जा रहे हैं। जरा आपको कुछ स्टेटमेंट सुनवानी है आज के सवाबी के जलसे के हवाले से, क्योंकि मैंने मुज़ाकरात का जिक्र किया है तो आज एक बार फिर मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। हालांकि स्पीकर ऑफिस को उमर अयूब साहब ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, ये बता दिया, जो उस सरबराही कमेटी के सरबराह भी, उस कमेटी के, मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने कह दिया हमारी तरफ से साफ इनकार, चिट
چٹا صاف انکار ہے. لیکن دوسری طرف علی امین گڈھا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے میں, یہ امن ہے. خون کا لال اس طرف ہمیں نہ لے کر جائیں. اگر تو بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کون سی بات چیت, ذرا سنیں پہلے. یہ ہے ہمارے اب جھنڈے کا رنگ, یہ سبز رنگ امن کی نشانی ہے. اب تک ہم نے یہ سبز رنگ کو ہاتھ پہ تھاما ہوا ہے. مجبور نہ کرو, یہ رنگ بھی ہے انقلاب کا رنگ, خون کا رنگ. اگر تم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو پھر جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے. اچھا, اب یہ والے پھر مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہمیں جواب دینا آتا ہے. واٹ از گوئنگ آن ناؤ, مذاکرات کی طرف سے منع. اس کے بعد پھر یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ان حالات میں ذرا مذاکرات کم ہی نظر آتے ہیں, ہمیں پورا من احتجاج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر پرامن جلسے کیے جائیں, سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں, لیکن جو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کی روایت رہی ہے, ہر جلسہ جو ہے تشدد پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. جو ایک نئی 9 مئی برپا کرنے کی سازش ہو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک ہنگامہ تھا, ایک شور تھا کہ ٹرمپ آئے گا, چھا جائے گا, بانی باہر آ جائے گا, ٹرمپ تے آ گیا, لیکن ان کا کچھ نہ بنا. ان حالات کے اندر کوئی ایسا چانس قطعی طور پہ نظر نہیں آتا پی ٹی آئی جو ہے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے سیاسی مذاکرات جو ہے حکومت سے کر سکے. اب ان کو تو مذاکرات ہوتے نظر نہیں آتے, وہاں پی ٹی آئی کے لیڈر آف اپوزیشن کو بھی نظر نہیں آتے. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں اگر بات نہ کی تو پھر کیا ہوگا. اور اب ذرا بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر جمہوریت خطرے میں. خان صاحب نے اعلان کیا مذاکرات ہونے چاہیے. نومبر میں ہم نے کمیٹی بنائی کہ آگے بات ہو, ملک کی خاطر ہو, لیکن کچھ نہیں ہوا. راستہ نکالنا ہوگا, یہ یاد کرنا ہوگا اس وقت ملک ایک بڑے مشکل چوراہے پہ کھڑا ہے. ایک صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کو آپ کو اگر قدر نہیں ہے تو جمہوریت ہاتھ سے جاتا جائے گا. راستہ نکالنا ہوگا, ملک بڑے نازک موڑ پہ. یہ نازک موڑ ہے, ختم نہیں ہوتا, یہ تو اب راؤنڈ اباؤٹ بن گیا ہے. اس کے گرد گرد گھوم رہا ہے ہمارا ملک. نازک موڑ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. اب اس نازک موڑ کو ذرا توڑنے کی, وشس سرکل جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود ہیں جو کہ مشیر وزارت قانون و انصاف ہیں, پی ایم ایل این کا سے تعلق ہے. بہت شکریہ بیس صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آپ بہت بریکنگ نیوز دیتے ہیں میرے شو میں, تو آج بھی ذرا تیار کر لیں کوئی بریکنگ نیوز. تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. جھگڑا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. آپ سے ذرا میں نے ثوابی والی سچویشن کے بارے میں کوسچنز کرنے ہیں کہ کیا ہمیں مذاکرات پھر سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا نہیں. حافظ حمداللہ صاحب سینئر رہنما جے یو آئی کے, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ حمداللہ صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف, آپ اسٹوڈیو میں ہیں لیکن پلیز بیئر ود می, میں جھگڑا صاحب سے پہلے پوچھنا چاہ رہی ہوں. جھگڑا صاحب, یہ کنفیوژن ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ احتجاج تھی, تھریٹ تھا, یا پھر یہ ایک بار پھر یہ بات تھی کہ بات کر لو. 8 فروری ہے, ایک سال جو ہے اس تاریخی الیکشن کو ہو گیا ہے جہاں عوام نے تاریخی پری پول ریگنگ کا توڑ ڈھونڈ لیا تھا, اور اس کے باوجود جو ہے وہ الیکشن پہ ایک کو ہو گیا 8 فروری کی رات کو. تو میرے خیال میں تو یہ پاکستان کی عوام کی جد و جہد ہے کہ جو قابض کیا گیا ہے پاکستان کے سارے عوام کو, کہ وہ آپ کو بھی, بیرسٹر عقیل کو بھی, ہم سب کو جو ہے وہ ایکچولی آزاد کرتے. دیکھیں میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ افریقن ٹن پاٹ ڈکٹیٹرشپس میں کیا ہوتا ہے. جب ایک نظام کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا تو وہ پروپیگنڈا کرتا ہے. پروپیگنڈا لفظ کس نے شروع کیا؟ جوزف گوبلز نے, جو ہٹلر کا انفارمیشن منسٹر تھا. آج کے سارے اخبار دیکھ لیں, یہ صبح دیکھ کے میں اتنا ہنس پڑا تھا. یہ اخبار نہیں ہم دکھا سکتے جھگڑا صاحب فی الحال, آپ ویسے بتا دیں, آپ چھپ گئے ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ دیکھ لیں یہ اخبار کا کور پیج ہے, لیکن یہ اخبار نہیں ہے, یہ کور پیج نہیں ہے, یہ اشتہار ہے. اور اشتہار کو ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ جو ہے وہ نیوز ہے. صحیح.
اچھا یہ پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے ویسے جھگڑا صاحب، آپ کو یاد ہے وہ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کا وہ ایڈ لگا تھا کہ نواز شریف پرائم منسٹر انتخابات کے آس پاس، وہ بھی خبر جیسا لگتا تھا، لیکن یہ اب ٹیکٹکس بن گئے ہیں. لیکن آپ گوبلز کی بات کر رہے ہیں، آپ ہٹلر کے زمانے پہ پہنچ گئے، نیریٹو بلڈنگ پہ پہنچ گئے. تو آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بولتے ہیں کہ 12 سال گزر گئے کہ پی کے میں کام کچھ نہیں ہوا، نیریٹو بہت اچھا بناتی ہے پی ٹی آئی. آپ پختونوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ غلط لوگوں کو میری مجال میرا سسرال پختون، آپ مجھے خدا کا خوف کرے میرے گھر میں مسئلہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جھگڑا صاحب، آپ کو معلوم ہے. نہیں میں بالکل نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا، اور یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ تو پھر تو آپ گھر میں ہی پوچھ لیں نا، وہ بتا دیں گے کہ کیوں پشتون جنہوں نے 70 سال کبھی ایک پارٹی کو دوبارہ ووٹ نہیں دیا، یہ تیسری بار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں اسٹیٹ کے ڈنڈے کے باوجود. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اب دوسری چیز یہ بھی دیکھ لیں، کیوں احتجاج نہ کریں جی؟ میرے سے کسی نے کہا احتجاج کریں، وہ کہہ رہے ہیں پرامن کریں. اچھا جھگڑا صاحب یہ والا سوال آپ کا نا کیوں احتجاج نہیں کریں، یہ تھوڑا بعد میں لے کر آتے ہیں. ذرا میں بیرسٹر عقیل کو بھی شامل گفتگو کروں گی. بیرسٹر صاحب آپ کو 2 باتیں ہوئی ہیں نا یہاں، ایک تو یہ کہ اگر تو کوئی راستہ نہیں نکلتا تو ملک نازک موڑ پہ، یہ آپ لوگ بھی کہا کرتے تھے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے ذرا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں بات چیت ہونی چاہیے لیکن مذاکرات پہ وہ نہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا صاحبہ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو پوری قوم کو یوم تعمیر و ترقی بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ جو اعداد و شمار آپ نے بتائے اکنامک فرنٹ پہ یا ادروائز ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، جو الحمدللہ اس پورے 1 سال میں اس حکومت نے اچیو کیا ہے وہ قوم کے سامنے ہے. میں اگر کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں، کچھ تو آپ نے ذکر کر دیا. سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اگر بات کریں تو 60,000 سے 1,10,000 پوائنٹس پہ سٹاک ایکسچینج کی. انفلیشن 28% سے 6% پہ آ چکی سنگل ڈیجٹ میں. انٹرسٹ ریٹ 20% سے 12% پہ آ چکا. ریمیٹنسز $2.25 بلین سے بڑھ کے 17.8 بلین پہ چلی گئی. ایکسپورٹس $2.5 بلین سے $19.5 بلین پہ چلی گئی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آخری بات میں کر لوں، $4 بلین سے کرنٹ اکاؤنٹ $12 بلین پہ آ چکا ہے. پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو. آج ایک دفعہ پھر 8 فروری 2024 کی طرح قوم نے آج ان کا جو انتشار بھرا احتجاج تھا اس کو دوبارہ ریجیکٹ کیا ہے. اینڈ اٹس اوپن ان فرنٹ آف ایوری بڈی کہ جس طرح اے آئی کی مدد سے یا ایک تصویروں کو جال سازی کا جو ایک رنگ دیتے ہیں، پورا گراؤنڈ بھرنے کی کوشش کی گئی اور دکھائی گئی. 1 مہینہ لگا ان کو احتجاج چلاتے رہے. یہ تو نہ کرے نا. دیکھیں جو بات ان کا احتجاج تھا بڑا، اس میں ایکسپٹ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ احتجاج بڑا ہے، سو واٹ؟ دیکھیں آپ یہی کہتے چلے کہ پی کے میں تھا کہ اپنی حکومت تھی کوئی اور لے آئے، لیکن یہ تو نہ کہنا احتجاج بڑا نہیں تھا. دیکھیں میں تو یہ بات آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ احتجاج جس حوالے سے پورا 1 مہینہ تیاری کا ان کے پاس تھا، احتجاج کیا کہتے رہے، ویڈیوز لگائیں، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا، اتنی تشہیر کی انہوں نے، کہا کہ احتجاج ہوگا، پورے پاکستان سے لوگوں کو انوائٹ کیا. آپ نے دفعہ 144 کیوں لگائی بیرس صاحب؟ دیکھیں لاہور کی اگر بات کریں، مثال کے طور پہ لاہور کی اگر میں بات کرتا ہوں تو لاہور میں آپ کو پتہ ہے بیکاز آبویسلی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دیز لاٹ کہ جو ٹائم اینڈ اگین ایک انتشاری ٹولہ ثابت ہوا. اعتباری نہیں ہے، انتشاری ہے. اور بالکل اسی حوالے سے وی ہیڈ ٹو ٹیک دی پروٹیکٹیو میجرز. اچھا مجھے بتائیں، آپ نے بڑی لمبی فہرست اس ٹائم پر بتائی ہے جی، سب ٹھیک، میں ان میں سے کسی فگر کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ پھر بھی نیریٹو وہ بلڈ کر پا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کا نیریٹو وہ بلڈ کر رہے ہیں اور اچھا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. آپ یہ سارے اچھے کام کر کے بھی نیریٹو بلڈ نہیں کر سک رہے. یہ کیسی کامیابی ہوئی بیرسٹر صاحب؟ نیریٹو میں تو زیرو ہے حکومت. نہیں دیکھیں obviously 1 سال ہوا ہے، ہمیں اس زہر کو زائل کرنے کے لیے وقت تو ضرور لگے گا. جو ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی ذہن سازی کر دی گئی ہے. آپ نے کون سا ہسپتال میں ایڈمٹ کر کے نوجوانوں کا زہر نکالنا ہے؟ نہیں، ہم نے زہر اپنے کام سے، اپنی جو آؤٹ پٹ ہے، جو اپنی پرفارمنس ہے اس سے نکالنا ہے، نہ کہ ہم دوبارہ ان کو کوئی ایسا نعرہ دے دیں جس کے پیچھے وہ لگ جائیں. کیونکہ ظاہری بات ہے امریکہ کی حکومت نامنظور، ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ تک کا سفر، وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا ہے. آئی تھنک اب یہ قوم کی آنکھیں اور ذہن کھل چکا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور کہا امریکہ نے ہماری حکومت گرائی،
اور اب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہی ہماری رہائی کو ممکن کرا دے سکے گا. سو یہ تو آپ کے سامنے ہے. دس از لٹرلی اے جوک. واٹ اے پالیسی شفٹ فرام پی ٹی آئی, فرام ڈونلڈ لو ٹو دونوں ڈونلڈ طرف ٹرمپ. نا اپوزٹ سوال کر رہی ہوں, اس لیے بیرسٹر صاحب واٹ اے شفٹ, ووٹ کو عزت دو سے اب تک. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹر کی عزت وہ سب سے زیادہ جو ہے اٹس امپورٹنٹ ٹو اس, اور ہم نے بالکل آج بھی اپنے ووٹر کو عزت دیتے ہیں جس طرح ہم کل اپنے ووٹر کو عزت دیتے تھے. جھگڑا صاحب, آپ لوگوں نے 12 سال حکومت کی کے پی کے میں, آج بھی آپ ادھر احتجاج ہی کر رہے ہیں, اگلے 12 سال بھی آپ کو حکومت مل جائے گی, آپ نے احتجاج ہی کرتے رہنا ہے کہ کے پی کے حالات بدل کے دکھانے ہیں. اتنی اچھی اپرچونٹی دی ہے آپ کو کے پی کے لوگوں نے کہ آپ پروو کر دیں, کام کریں. وہاں سیکیورٹی کے حالات سے لے کر, ایجوکیشن کے حالات سے لے کر, ہیلتھ کے حالات سے دیکھ کر, وہ جو پولیس کے بارے میں بہت کہا کرتے تھے ہم پولیس کا نظام بڑا بدل چکے ہیں, وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں آپ. میں خود پشاور اور کے پی کے جاتی ہوں, وہ حالات نہیں ہے کہ وہاں یہ کہا جائے سیکیورٹی کو چھوڑ کے باقی حالات دیکھ لیں. کوئی حالات نہیں ہے ادھر رہنے والے. سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے خراب ہیں, اور دفعہ 144 پورے پنجاب میں آج لگا تھا, لاہور میں نہیں. یا آپ کیوں شک کر رہے ہیں کہ پنجاب کے حالات خراب نہیں ہیں؟ نہیں, دفعہ 144 تھا. مطلب اتنے خراب حالات کہ ملتان, بہاولپور, اٹک, کہیں 4 بندے سے زیادہ. آپ نے اپنی طرف نہیں آنا نا جھگڑا صاحب, آپ پھر ادھر جا رہے ہیں. ان سے تو میں نے وہ سوال کر لیا, آپ اپنے سوال کا جواب دینا پہلے. میں جو ہے وہ پنجاب میں اریسٹ نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ جو پنجاب پولیس کے جو قصے ہیں, خوفناک قصے ہیں, تو میں بالکل پنجاب نہیں جانا چاہتا. جو خیبر پختونخوا میں تبدیلی آئی ہے اوور دا لاسٹ 10-12 ایئرس, ہاں پولیس میں بھی آئی تھی, لوکل گورنمنٹ میں بھی آئی تھی, اسکولز کا نظام بھی بہتر ہوا تھا, ہیلتھ کا نظام بھی بہتر ہوا تھا. پولیس میں انفارچونیٹلی 5 تھا کہیں آپ نے جھگڑا صاحب کرائے کی آئی جی لانے لگے تو اس کے بعد حالات خراب ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ ووٹ کو عزت دو بھی دکھا دوں. یہ ووٹ کی عزت تھی جو میرے ایک فارم 45 پہ اوور رائٹنگ اور ٹپیکس کر کے جو ہے وہ انہوں نے ایک 1600 ووٹ والے کو 25,000 ووٹ والے سے جتوایا تھا. یہ ووٹ کی عزت تھی کہ جھگڑا صاحب ایک منٹ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہنے لگ جائے, ایک منٹ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہے, ہم آپ کی اسکرین بلر نہیں کر رہے, آپ نے اپنے جو اسکائپ ہے اس کے اوپر بلر لگایا ہوا ہے, اس لیے آپ کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں, آپ کا چہرہ مبارکہ نظر آ رہا ہے صرف. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ بلر ہم نے نہیں لگایا, جو ناظرین ہے وہ دیکھ کر شک نہ کرے ہم پہ. نیشنل فائر والے تو نہیں لگایا, نہیں آپ نے خود وہ بلر لگایا ہوا ہے, اس لیے قصور آپ کا ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ میں کوئی فائر وال نہیں ہے, یا آپ نے پیچھے بلر لگایا ہوا ہے. بہرحال لیکن آپ پھر ادھر لے کر جا رہے ہیں. میں کہتی ہوں ٹھیک کر رہے ہیں آپ بات, لیکن آپ کو جو موقع ملا ہے آپ اس کو تو یوٹیلائز کریں نا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ آپس میں لڑ لیں کہ جی جنید اکبر صاحب ورسز علی امین گنڈا پور صاحب؟ آپ کو کس نے کہا ہے عاطف خان صاحب ورسز علی امین گنڈا پور صاحب؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بشرا بی بی بیٹھ کر سب کو گالیاں دے لے, جو کہ ہمارے سامنے خبریں آئی تھی بقول آپ لوگوں کے لیڈران؟ ہم یہ بات نہیں کر رہے. And now it's تیمور جھگڑا versus علی امین گنڈا پور. These are the rounds. The news is actually doing it. Is it جھگڑا صاحب, is it تیمور جھگڑا versus علی امین گنڈا پور now, یا یہ آگ لگا رہے ہیں بیرسٹر عقیل؟ اگر بیرسٹر عقیل ملک کو کہیں سے انسٹرکشنز یا انفارمیشن آئی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا, میرے لیے تو یہ نیوز ہے. میں جی جھگڑا کرنے والا نہیں ہوں, میں بڑا پرامن انسان. نام میں آپ نے جھگڑا رکھا ہوا ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں میں جھگڑا کرنے والا انسان نہیں. گاؤں کا نام تھا, کیا کریں تو اس سے پہچان, بڑی فخر ہے کہ اس سے پہچان. I understand. لیکن نہیں, یہ بات خیر میں نے بھی کہیں سے اڑتی سنی تھی کہ کچھ تو ہے, تھوڑا تھوڑا دال میں کالا ہے لیکن کچھ تو ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی. مطلب لڑائی جھگڑا کس کا؟ آپ کا اور سی ایم صاحب کا. تیمور صاحب اتنی سادگی. سی ایم صاحب ہوتے ہیں, وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں. میں نہ منسٹر, نہ میں ایم پی اے, نہ میری یہ حیثیت کے 12 گنا لیڈ لے کے میں اپنی سیٹ جیت سکوں, تو میں کیا کسی سے. اچھا میں نے ایک اور چیز سنی, آپ کیبنٹ میں آ رہے ہیں, کے پی کے کیبنٹ میں آ رہے ہیں, کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں. شکریہ, آپ نے مینشن کر دیا. آپ ان کے چانسز خراب کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب. نہیں, میں تو
I'd want somebody as competent as Jhagra साहब. जी. क्योंकि ये मैंने भी जो है वो सोशल मीडिया पे देखा. मुझे खान साहब ने 2 हफ्ते बुलाया था. दोनों हफ्ते मैं अडियाला जेल गया और वहां पे मुझे 6-6 घंटे बाहर मेरे कॉलीग्स को भी इंतजार कराया गया. मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इमरान खान साहब ने बुलाया और याद किया, क्योंकि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन ये साल चला है, उससे पहले भी चला है. और अगर इमरान खान ने मेरे पे कॉन्फिडेंस का इजहार किया तो ये मेरे लिए फख्र की बात है. लेकिन ये मैं कहूं, ना मुझे कोई ओहदे का शौक है, ना मैं किसी ओहदे के लिए सियासत कर रहा हूं, ना मैं कभी हारा हुआ इलेक्शन जीतूं, ना मैं कभी किसी इनसिक्योरिटी की वजह से किसी के खिलाफ भी कोई प्रोपेगेंडा चलाऊं. तो इट डजंट मैटर. मुझे फख्र इस लेकिन बात आप का काबीना में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो सारी बातें हमें आपके बारे में पता है कि आप प्रोपेगेंडा नहीं करते. दैट आई नो पर्सनली. लेकिन मुझे ये बताएं, आप काबीना में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आपको और अकील साहब को पता हो सकता है, मुझे नहीं पता. मैं ये अगर जाने ना जाने, गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है. मुझे ना शौक है, ना मैं पूछता हूं, ना मैं लॉबी करता हूं. मुझे जो है द मोमेंट मैं किसी जो है वो एग्जीक्यूटिव रोल में आता हूं, तो मुझे जो अपनी सारी कंसल्टिंग का काम मैं कर रहा हूं माशाल्लाह 3 मुल्कों के साथ अफ्रीका में, वो मुझे उसी दिन छोड़ना पड़ेगा. क्यों आप मेरी जो है वो हम ना समझे पड़े हुए? झगड़ा साहब, हम ना समझे फिर काबीना से ना आए, साफ इनकार. आप मुझे नहीं तो आप बता देना, इकरार है, इनकार है, ये बीच की कोई चीज है? मुझे ये बता दे आप कि चले मैं जरा फ्लिप करता हूं. नहीं आप फ्लिप नहीं करे, आप बस मुझे बताएं इनकार है, इकरार है, या अभी नो कमेंट्स है? मैं तो ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि जेंट्री बीच जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कितनी लाएगा. वो तो बिलियंस की बात कर रहे हैं. अब देखें वो कब लाता है, हमें नहीं पता. वो वैसे 200 एक्सपर्ट्स आप लोगों ने लाने थे, वो आप नहीं लाए. पता नहीं है जेंट्री बीच को लाए हैं, वो कुछ करता है या नहीं करता, या वो 200 एक्सपर्ट्स वाला आपका वाला वादा होगा, वो नहीं अभी हमें पता. लेकिन आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मान लें कि आ रहे हैं या कह दें कि मैं नहीं आ रहा, मतलब इनकार है मेरी तरफ से, मैंने नहीं आना काबीना में. नहीं, मैं देखिए, मैं कंट्रोवर्शियल, मैंने आपको बता दिया कि मुझे काबीना में आने का कोई शौक नहीं है. लेकिन अगर ले आए तो इमरान खान जी नहीं, शौक नहीं है. देखिए, ये बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम है फिलहाल पाकिस्तान में. ऑनेस्टली पूरे पाकिस्तान में गवर्नेंस पे जो है वो कोई फोकस नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है वो चोरी छुपानी है, और हमारा हक है कि हम एहतजाज करें. ठीक है जी, ठीक हो गया. मेरा नहीं, आपका हक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है. झगड़ा साहब, आई हैव टू गो ऑन ब्रेक, देन आई विल गो टू बैरिस्टर अकील एज वेल. आपका हक एहतजाज करना है, वो तो आज डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है ना कि पुरअमन एहतजाज हमें कबूल है. लेकिन दूसरे वाले एहतजाज का क्या करें? आज गंडापुर साहब ने जो बात कही है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. नाज़रीन, कुछ ब्रेक में बातें होती हैं, कुछ आपके सामने बातें होती हैं. जरा ब्रेक में बात हो रही थी और बैरिस्टर अकील कह रहे थे कि कुछ केसेस बनने वाले हैं. कौन से केसेस बनने वाले हैं? देखिए, केसेस का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप केसेस का ही कह रहे थे ब्रेक में. नहीं, मैं कुछ इंक्वायरीज के ऊपर जो है मैं कह रहा था कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने झगड़ा साहब की बात की, काबीना में आने की, और उसमें मैं बिल्कुल कुछ बाज़ गश जो चल रही है, जो चीज़ें जिस सिमत होती हुई नज़र आ रही हैं, वो क्योंकि अंदर आपस में इंटरनल रिफ्ट तो है इस पार्टी में. दैट्स अ प्रूवन फैक्ट. अब यहाँ पे देखें, हर पार्टी में होती है, लेकिन इस पार्टी में मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही हैं. हमारी पार्टी में तो कोई रिफ्ट नहीं है. इन लोगों ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि नून में से शीन निकले, शीन में से नून निकले, बट वो हो नहीं सका. एंड ऑफ कोर्स हम तो अपने कायद के झंडे के नीचे मुत्तहद हैं और इकट्ठे खड़े हैं. वेयर एज ऑन द अदर हैंड आप इनको अगर देखें तो मैं ये जरूर कहूँगा कि जो पिछले अदवार में जो करप्शन के अंबार केपी में लगे हैं, उस हवाले से मुझे बस मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं. शख्सियत का नाम मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं. जो आपने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते, वहां की हुकूमत से मुतल्लिक जो लोग हैं केपी सूबे की, तो वो अगर नहीं चाहते कि तैमूर झगड़ा साहब की इंक्लूजन हो कैबिनेट में, और मैं समझता हूं कि ये अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, ये अच्छा एडिशन होगा. लेकिन आपने ये बात किया कि उनके जितने चांसेस थे ना वो भी खराब नहीं. मैं वैसे जनरली ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं समझता हूँ कि ये अच्छे इंसान हैं और ये पढ़े लिखे हैं, ये अपनी महारत रखते हैं अपनी फील्ड में. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें शायद आइंदा आने वाले दिनों में मंजर आम पे आए कि जो पिछले अदवार में जो आजकल जो
بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں لوگ, ان کے خلاف جو کوئی انکوائری وغیرہ کو وہ معاملہ ہے وہ نظر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کرپشن کے حوالے سے. کیونکہ سی ایم صاحب کی بات کریں, میں اس پہ زیادہ اب روشنی نہیں ڈالوں. نہیں دیکھیں, آپ روشنی نہ ڈالیں, میں ٹارچ لے کے کھڑی ہو جاتی ہوں, پھر آپ روشنی ڈال لیں. مجھے بتائیں, سی ایم صاحب کی بات کر رہے ہیں یا کابینہ میں کوئی؟ I can neither confirm. یہ neither deny nor confirm, یہ والی بات سے میں تنگ آ گئی ہوں بیرسٹر عقیل صاحب, خدا کے لیے یہ بتائیں. اچھا بتا دیں, کابینہ میں ہوں گے وہ لوگ؟ کابینہ میں, کابینہ میں ہی ہوتے ہیں حکومت کے لوگ. اور کابینہ میں اہم عہدوں پر ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, کابینہ کو لوگ لیڈ بھی کرتے ہیں. سی ایم صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کھل کے بولے نا بیرسٹر صاحب. نہیں, اس سے زیادہ کھل کے نہیں بولا جا سکتا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا صاحب آ رہے ہیں کابینہ میں؟ پھر میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں. جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ بس کوئی صدقہ خیرات کریں تو ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائیں. صدقہ خیرات کس کو کرنا ہے؟ بس یہ آپ کو پتا ہے کہ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل انسان صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, وہ بھی کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑا سا باقی بھی دیکھ لیں معاملات. کیا دیکھیں بیرسٹر صاحب, کھل کے بولے, اتنی احتیاط کرتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا, تھوڑا منظر عام پہ چیزیں آنا جو لوگ رکھنا ہے وہ ہٹ جائیں گے جھگڑا صاحب کی راستے سے. ہم امید کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. جھگڑا صاحب, آپ کے پاس یہ خبر نہیں ہے, بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اب میں ذرا یہ کچھ ایڈیشن کرتی ہوں کہ سی ایم صاحب کے لیے مسئلہ ہونے لگا. میں اس پہ کوئی وہ بتا نہیں رہے ہیں, لیکن میں بتا رہی ہوں, ان کا شاید مطلب یہی ہوگا. میرے خیال سے آج کی تقریر کے بعد تو جس طرح انہوں نے ایک بالکل علی اعلان جو بات کی, ویسے تو ہمیشہ سے سرخ رنگ کا ہی استعمال کیا, سبز رنگ میں تو میرے نہیں خیال کہ کوئی دلچسپی رکھتے تھے. So finally you've confirmed کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. آج کی تقریر کے بعد تو مجھے یہی جی جھگڑا صاحب دیکھیے, مسئلہ پاکستان کے, میں آنیسٹلی میں عقیل صاحب اتنے اشاروں میں بات کر رہے تھے, مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. اینڈ پہ انہوں نے بول تو دیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی آج کی تقریر کے بعد حالات ان کے لیے سازگار نہیں لگ رہے. نہیں, کیوں خراب ہوں گے؟ مجھے یہ بتا دے کہ یہ تقریر ایسے کی تو حالات خراب ہوں گے, تقریر ویسے کی حالات خراب ہوں گے. Why can't we have a normal system? میرے کابینے میں آنے کی افواہ ہے تو کوئی اور کہہ دیتا ہے کہ نیب کے کیسز آئیں گے, آ جائیں, ٹھیک ہے. میں نے تو کہہ دیا نا, نہ میں نے لابینگ کی ہے, نہ مجھے چاہیے. مجھے ایک نارمل پاکستان چاہیے, مجھے سیاست کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ویسے جھگڑا صاحب, کاش آپ کی جماعت یہی والی باتیں تب کرتی جب مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی سپیچ جو ہے وہ بند کر دی جاتی تھی. کاش یہ ساری باتیں حکومت کے اندر بیٹھ کے سارے کریں, اپوزیشن میں جا کر نہ کریں. نہیں, میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حکومت میں بھی اپنی حکومت کی بھی تنقید کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ابھی ہماری حکومت میں پی ٹی ایم کے جرگے پہ پولیس کا بھاری ہاتھ جو ہے وہ چلا, ہم نے اوپنلی تنقید کی. بتا دیں پی ایم ایل این میں کسی نے کی. ٹھیک ہے, جب آپ کی سیاست خراب ہوگی تو ایوری پارٹی ہیز این انٹرنل فائٹ. ان کی پارٹیز میں اس لیے چلتی نہیں ہے کیونکہ ایک خاندان کی غلامی ہے. ہمارے میں ڈسینٹ زیادہ ہے, میں مانتا ہوں, اتنی ہونی نہیں چاہیے, لیکن وہ اس لیے کہ ہمارا بھی پولیٹیکل کلچر ہی میچور نہیں ہوا. لیکن کم از کم وہ جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں نا پاکستان کی. اچھا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اکانومی کو بہتر کر کے, آپ کہہ رہے ہیں ہم جنگ لڑ رہے ہیں احتجاج وغیرہ کر کے. لیکن جھگڑا صاحب, ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اب الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے اندر بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے سے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. وی ہیو ٹو بی پروڈنٹ. ایک تو معاملہ فہم ہونے کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال کو بھانپتے ہوئے چلنے کی بھی ضرورت ہے. تو پی ٹی آئی اب کیا چاہ رہی ہے؟ یعنی کیا دوبارہ چاہ رہی ہے کہ بات چیت کریں؟ جو بات چیت نہیں ہوتی, اگر بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو ہم میں بھی جواب دینا آتا ہے والی بات ہے. یہ بات چیت کی کس سے بات کر رہے ہیں؟ حکومت سے تو آپ نے نہ کر دی ہے, تو ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بات کرو. اتنا مشکل نہیں ہے. اس کرائسس کے سالو کرنے کا بہترین طریقہ بات چیت ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کس سے؟ حکومت سے کر لیتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہو. اس سے تو آپ نے منع کر دیا. جو ہے
اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنا سینٹرل رول لینا چاہتی ہے گورننس میں، حالانکہ ویسے آج کے اشتہار سے نہیں لگتا کیونکہ وہ پکچرز کے سائز سے ذرا مطلب میں آگے کہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایک سینٹرل رول ہوگا. نہیں، انہوں نے کہہ دیا آپ کی جو بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات تھی اس کے اندر کہا نا کہ پولیٹیکل میٹرز کو تو آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر لیں، تو آپ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں بات نہیں کرو گے تو پھر جواب دیں گے، تو آپ لوگ پھر ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں. یہ ذرا کلیریفائی کریں. کہنا ایک بات ہے، آپ کانسٹیٹیوشنل رول پہ آئے. انفیکٹ میرے خیال میں ہمارا ابھی چیلنج یہ ہے، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، ہمارا ابھی چیلنج یہ ہے کہ جو آئین میں لکھا ہے ہم اس پہ آئیں. میرے خیال میں حکومت کے لیے چیلنج یہ ہے کہ ان کو اتنے جھوٹ چھپانے ہیں. اب صرف الیکشن کا لے لیں، اس کا ثبوت نہیں جو ہے وہ رک سکتا. اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس کہ سکندر راجہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن جھگڑا صاحب پرابلم از قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام میں نے سنا ہے کہ گردش کر رہا ہے، وہ ذرا بیرسٹر صاحب سے پوچھتے ہوئے. بیرسٹر صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں ایز چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا، اور بیکاز وہ پہلے بھی تیمور جھگڑا صاحب اور ان کی پارٹی نے بہت دفعہ یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ شاید کوئی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، یہ عدالت بنا رہے ہیں، ٹیلر میڈ عدالت ہوگی اینڈ سو فورتھ. آپ یہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں گے، یہ قاضی صاحب کے لیے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا تمام تر باتیں انہوں نے کی اینڈ دے اسٹوڈ پروون رانگ، کیونکہ یہ غلط تھے. ہم نہ تو ایسا کوئی اقدام اٹھا رہے تھے، نہ ایسا کوئی کام کر رہے تھے. میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروسیس شروع انشاءاللہ جلد ہو جائے گا، لیکن اس پورے پروسیس میں جو بھی سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہوئے وہ سامنے آ جائیں گے. لیکن ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن، طریقہ کار ہی ویسے یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا ہے. جی، لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ اپوزیشن لیڈر، یعنی حکومت اینڈ اپوزیشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس نے چیف الیکشن کمشنر ہونا ہے. درست. بٹ پی ٹی آئی کے ٹائم پر سکندر صاحب کے نام پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ والا نام ہمارا مان لیں، کچھ چیزیں ہم آپ کی مان لیں گے. اف یو ریمبر، اس بار حکومت ایسا کچھ کرنے جائے گی تو پی ٹی آئی نہیں مانے گی. آپ لوگ مان گئے تھے. پی ٹی آئی تو از نو ایگزامپل ٹو گو بائی. عمران خان صاحب خود اپنے دورہ حکومت میں انہوں نے جو ممبران لگائے تھے الیکشن کمیشن کے، ایک تو وہ 1.25 سال کے ڈیلے کے ساتھ لگائے. ناٹ اونلی دیٹ، جب وہ لگائے تو وہ غلط اپوائنٹمنٹ کی انہوں نے، اور وہ پھر اسٹرائک ڈاؤن ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسی طرح جو کرنٹ چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی عمران خان صاحب نے ہی اس وقت لگا دیے. لیکن آپ لوگ کس کو لگا رہے ہیں؟ نام تو بتائیں نا. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. عمر ایوب صاحب نے 2 سٹیپس آگے جاتے ہوئے انہوں نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن پارلیمانی کمیٹی بنانے کا جو انہوں نے اسپیکر کو خط لکھا، وہ دیٹس دا سیکنڈ سٹیپ. پہلا سٹیپ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کا عمل وہ سٹارٹ کرے. وہ تو ہوا نہیں. اس سے پہلے اس کو جمپ کرتے ہوئے یا اس کو اگنور کرتے ہوئے یا بائی پاس کرتے ہوئے انہوں نے خط لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی بنائے. کم از کم اس وقت تو ان کا ٹینیور بھی ختم نہیں ہوا. کوئی لوگ ذہن میں نہیں ہیں آپ لوگوں کے؟ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ وزیر اعظظم کا پروگیٹو ہے اور پارٹی میں بات چیت چل رہی ہے. کتنے نام ابھی تک چوز کیے ہیں؟ میں اس پہ آج کہ اس پروگرام میں تو شاید نہیں کہہ سکتا. تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا ہے اور بالکل نام سامنے آئیں گے، وہ سامنے آنے ہیں نام. لیکن جہاں پہ آپ نے جو مذاکرات کی بات کی. I'm sorry, I have to cut you short over here. وقت ختم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جھگڑا صاحب، آپ نے جوائن کیا. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ذرا ہم نے کرکٹ کی بات بھی کرنی ہے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. سیف فریقی سیریز ہو رہی ہے جی کرکٹ کی، پاکستان نیوزی لینڈ اینڈ ساؤتھ افریقہ. مبارک ہو، پاکستان ہار گیا آج. پہلا میچ تھا، ہار گئے ہیں. 19 کو چیمپئنز ٹرافی سٹارٹ ہونی ہے. کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق کرکٹر نہیں غازی کرکٹر. کامران صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. یہ کیا ہوا ہے؟ چیمپئنز ٹرافی ابھی شروع نہیں ہوئی، ہم نے ہارنا شروع پہلے کر دیا. دیکھیں جیتے بھی ہیں اور چیمپئنز ٹرافی تو ابھی لیٹ ہے. جو چیمپئنز ٹرافی کے لیے جو اسٹیڈیم تیار کیا گیا نا وہ پی سی بی حقدار ہے. جتنی تعریف کرے چیئرمین صاحب کی، 4 مہینے میں ایسا اسٹیڈیم بنانا میرے خیال سے انبلیویبل ہے.
جو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا جو بنا دیا. مبارکباد پہلے میری طرف سے. بینگ اے لاہوری کے اسٹیڈیم ہمارے اپ گریڈ ہوئے ہیں, لیکن جہاں تک سیریز کی بات ہے ویسا سٹارٹ ملا نہیں ہے جیسے ہم لوگ آسٹریلیا میں ساؤتھ افریقہ میں جیت کے آئے ہیں. وہ امپیکٹ ہمیں کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے. ہم وہ مومنٹم ایک ملتا ہے نا وہ لوز کر جاتے ہیں ہم, کیونکہ پاس کی پرفارمنس کو اتنا ڈسکس کرتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں کہ ہم آنے والے ٹائم کی تیاری نہیں کرتے, ہم بھول جاتے ہیں. وہی چیز پاکستان کرکٹ کے ساتھ چل رہی ہے پچھلے 6-7 سال سے. اب اپنی کنڈیشن میں آ کے ہم لوگ اچھا نہیں کر رہے, باہر جا کے اللہ اللہ کر کے ہم جیتے ہیں, تو اس چیز کو برقرار رکھنا چاہیے. چیمپئنز ٹرافی سر پہ, اچھی پلینگ سائڈ آپ بنائیں. آپ نے 15 جو بنائے ہیں چلے آپ نے بنا دیے, لیکن ایٹ لیسٹ 11 تو اچھے بنا لے کنڈیشن کے مطابق. کیا سوٹیبل ہوں گے, ہمیں چیمپئنز ٹرافی میں کیا کمبینیشن رہے گا, کس بولر کی ضرورت ہے, کتنے اسپنر چاہیے, وہ کچھ بھی نہیں مجھے لگتا کہ سمجھ آ رہی. بس نام 11 لکھ دیے اور دے دیے, یہ نہیں پتا کہ گیم اویئرنیس پلاننگ کیا ہے, کیسے یوٹیلائز کرنا. اس چیز کی طرف ابھی مجھے لگتا ہے کہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, سلیکٹروں کو, ٹیم کو, پلیئروں کو. اچھا, تو یہ جو ابھی ہم جس ٹیم کو کھلا رہے ہیں کامران صاحب, یہ جو سیف افریقی سیریز ہے, اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی تک ہمارے پاس جو بھی ٹائم ہے اس کے اندر کچھ چینج کرنی چاہیے ٹیم کے اندر, کوئی چیز اپ گریڈ یا کوئی کھلاڑی کو ادھر ادھر موو کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو بالکل کرنا چاہیے. آپ ایک اوپنرز کے ساتھ جا رہے ہیں, دنیا کی ساری ٹیمیں 3 اوپنرز لے کے آتی ہیں چیمپئنز ٹرافی میں. ہمارے پاس آپشن ہے. سائم ایوب انفارچونیٹلی انفٹ ہو گیا, ٹھیک ہے افسوس ہے سب کو ہے, لیکن کیا ہمارا سسٹم کوئی دوسرا اوپنر نہیں تیار کر سکتا؟ ہم کہتے ہیں ایک ہو لیکن نیک ہو. ہاں جی لیکن یہاں پہ سارے نیک بنے ہوئے ہیں, لیکن موقع دینے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس بیسٹ آپشن تھی امام الحق, اس کے بعد شان آپ کا ٹیسٹ کا کپتان, زبردست پرفارمنس ہے وائٹ بال کرکٹ میں. ڈومیسٹک دنیا میں امام کے 9-10 ہیں. پھر آپ دیکھیں شامیر, یہاں پہ ایک لڑکا انڈر 19 کا, اس نے ڈومیسٹک میں اتنی پرفارمنس کی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور لڑکا 2 انڈر 19 کے ہے, اویس اذان ہے, اس نے 500 کیے ہوئے. آپ نے ان کو نہیں کھلانا, ان میں چانس ہے, لیکن آئی سی سی ایونٹ ہے. اگر میں ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی امام کو یا شان کو ضرور ٹیم کا حصہ بناتا. اگر سائم ایوب فٹ نہیں ہے, اسپنر آپ نے ایک رکھا ہوا ہے. نیوزی لینڈ کی آپ دیکھیں وہ باہر سے ٹیم آئی ہے, گورے وہ ہماری کنڈیشن میں آ کے 2 اسپنر کھلا رہے ہیں, 3 اسپنر کھلا رہے ہیں, ہم 1 اسپنر کھلا رہے ہیں اسپیشلسٹ. 7 بیٹسمینوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اگر آپ کی آئیڈیل ٹیم ہوتی کامران تو وہ 11 کھلاڑی کون ہوتے ہیں؟ سوری آواز بریک ہوئی. آپ کی آئیڈیل ٹیم, جو آپ کے خیال میں آئیڈیل ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی میں جانا چاہیے, وہ کیا ہوگی؟ 11 کھلاڑی کون ہوں گے آپ کی ٹیم اگر ہوتی تو؟ دیکھیے میں اب تو ٹیم اناؤنس ہوگی, اب میرا نہیں خیال کہ چینج کریں گے, اسی ٹیم کے ساتھ ہی جائیں گے. لیکن یہاں پہ فہیم اشرف ڈالتا ہے آپ کا, اور سعود شکیل ڈالتا ہے. اگر آپ نے بابر سے اوپن کروانی, ایک تو یہ بلنڈر ہے بابر کو اوپن کروانا, نیور نو کر بھی جائے, لیکن پاکستان کی کمبینیشن کے لیے ٹھیک نہیں کرے گا, مزید انڈر پریشر آئے گا. سعود شکیل کو 3 پہ آنا چاہیے. اگر سعود نے 3 پہ نہیں کھیلنا تو پھر رضوان کو 3 چاہیے, 4 پہ سعود, پھر کامران, پھر ایسے کمبینیشن بیسٹ آپ بنا سکتے ہیں. آپ نے اوپننگ کی بھی بات کی فخر کے ساتھ, پھر اوپننگ کمبینیشن میں کون ہونا چاہیے؟ سائم نہیں ہے تو میں عثمان خان سے چانس لوں, جو ٹیم کا حصہ ہے. 15 میں بھی ہے, چیمپئنز کپ میں بھی کھیلا, اپنے سیکنڈ وکٹ کیپر رکھا, لیکن وہ بیٹسمین ہے, اس کو پارٹ ٹائمر بنایا ہوا ہے. تو آپ اس کو